बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 261, 62, 63। ये आज का हमारा सबक है। ये तीनों जो आयतें हैं और इसके बाद जो आने वाली आयतें हैं सब माली जो मुआमलात है उससे मुताल्लिक़ है। आगे सूद के अहकामात है, उसके बाद फिर आपस में लेन देन के जो मामलात है, मुआशरत को पहले बयान किया और अब ये मुआमलात है उनको बयान किया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करने वाले को 700 गुना ज़्यादा अजर मिलता है। आयत का मतलब ये है, जो 1 रुपया खर्च करता है वो 700 अजर ले ले, ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। बल्कि वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, जिसके लिए अल्लाह चाहे तो इससे भी ज़्यादा बढ़ा देता है। यहाँ पर मिसाल दी है हब्बा के साथ, दाने के साथ। इतनी आम फहम मिसाल दी है मादियत में कि हर बंदा इसको समझ सकता है। पढ़ा लिखा, देहाती, शहरी, हर बंदा इसको समझ लेता है कि जब बंदा एक दाना डालता है तो कितना अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़्यादा करके उस डालने वाले को वापस कर देता है। तो मिसाल बड़ी आसान सी समझाइए। और तिजारत में भी यही होता है। बसा औक़ात बंदा 10 रुपये लगाता है और एक टाइम आता है वो करोड़पति हो जाता है, अरबपति हो जाता है। यानी दुनिया में भी ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बंदा ये समझे कि भाई 1 के बदले 700 कैसे मिलता है। दुनिया में मिल जाता है। बंदे को 1 रुपया खर्च करता है और वो बसा औक़ात करोड़ों तक पहुंच जाता है। तो मिसाल बड़ी जो ना आसान दी है, आम फहम दी है। फिर इस मिसाल में जो चंद नुकात है, पहला नुक्ता इसमें ये है कि काश्तकार जब उसकी फसल आती है ना, वो कोशिश करता है कि इसको कोई और देख के ना इस पर किसी की नज़र ना पड़े। इसलिए काश्तकार जो ना अपने फसल को लोगों के नजर बद से बचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कपड़े वपड़े या इस तरह की चीज़ें लगाता है कि किसी की नज़र ना पड़े। ये सदका भी गोया कि इसको काश्तकारी वाले और वो जो फसल है उसकी साथ मिसाल देने का मकसद ये है कि आपका जो ये अमल हो रियाकारी से पाक हो और इसमें रियाकारी वाला एलिमेंट ना हो। दूसरी बात यह है कि काश्तकार की जो काश्तकारी है, मसलन अगर ज़मीन अच्छी है, काश्तकार काश्तकारी के फ़न से वाकिफ़ है, बारिश सही वक्त पे हो गई, आबपाशी का तरीक़ाकार उसका ठीक था, तो कभी एक दाने के किसी का 10 दाने निकलते हैं, किसी के 100 निकलते हैं, किसी के 1000 भी निकल सकते हैं। गोया कि ज़मीन एक ही है, एक ही इलाका है और एक जितना उसमें जना बोया गया, लेकिन नतीजे के एतबार से उसमें फ़र्क हो सकता है। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मिसाल से इसलिए समझाया। इसी तरह इसके साथ साथ देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप फसल में जो दाना डालते हैं, अगर वो दाना ख़राब है तो आपकी फसल नहीं आएगी, आपका दाना तो ज़ाया हो जाएगा। लेकिन फसल, इसका मतलब है कि आप जो माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं वो पाक, हलाल और तय्यब होना चाहिए, वरना वो ज़ाया होगा, ये वो दाना भी नहीं मिलेगा। चीज़ है कि आपको उसका बदला मिले। पाक, साफ और तय्यब होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि वो जो ज़मीन है जिसमें आप डाल रहे हैं, वो ज़मीन फसल की उसमें सलाहियत हो। इसीलिए जिधर आप खर्च कर रहे हैं वो खर्च करने की जगह वो हो कि जहां आपको अजर और सवाब मिले। आप कहीं गुनाह की जगह में तो खर्च नहीं कर रहे, यानी वो जहां खर्च कर रहे हैं वो खर्च वाली जगह भी ठीक हो, तब सवाब मिलेगा, वरना सवाब नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि जो बंदा काश्तकारी करता है वो वाकिफ हो उस फन का, तब जाके उसको फसल अच्छी मिलती है। तो आपको भी जब आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं तो चूँकि खर्च करने की जो जगह हैं वो बहुत ज़्यादा है, आपने ढूंढना है कि कौन सी जगह ऐसी है कि जहां अजर और सवाब ज़्यादा मिलेगा। अगर आप अच्छी जगह ढूंढते हैं, बेहतर जगह ढूंढते हैं, तो आपको सवाब और अजर ज़्यादा मिलेगा। और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सवाब की कमी नहीं है, क्योंकि अल्लाह वासे है, इतनी गुंजाइश है अल्लाह के पास
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے اگر ایک دانے کے بدلے اللہ کروڑوں اربوں بھی دے دے تب بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اللہ جانتا بھی ہے کہ دیتے ہوئے کس کی نیت کتنی مبنی بر اخلاص ہے، اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر اور ثواب دیتے ہیں۔ آخری بات بنی اسرائیل کے وہ جو دو بندوں کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ ایک بندہ ہے جس نے 2 درہم اس کے پاس تھے، اس نے 1 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور دوسرا تھا جس کے پاس 10,000 تھے، اس نے 1000 درہم خرچ کیا۔ جب قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کی پیشی ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 والے کو اجر جو دیا اس سے زیادہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 1 درہم والے کو دے دیا۔ تو وہ جو 1000 والا تھا اس نے اللہ کے سامنے درخواست کی کہ اللہ یہ کیسے اس کو اجر زیادہ اور مجھے اجر کم مل رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد 2 درہم تھے، اس نے 1 کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا آدھا سرمایہ خرچ کیا اور آپ نے اپنے سرمایہ کا 10واں خرچ کیا۔ تو مرنے کے بعد جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ تو خرچ کرنا ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس کروڑوں روپے ہو تو وہ خرچ کر سکتا ہے، اگر کسی کے پاس 1 روپے بھی ہے تو 1 روپے میں 1 چونی، 1 جو ہے نا 5 پیسے بھی اگر صحیح نیت سے خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیں گے۔ مثل الذین، مثال الذین ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، جس پہ بھی خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، یتیم پہ خرچ کرتا ہے، مسکین پہ خرچ کرتا ہے، فقراء پہ خرچ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کو دو۔ آپ کسی جو ہے نا ضرورت مند پہ خرچ کرتے ہیں، کسی جو ہے نا دینی طالب علم پہ خرچ کرتے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں کسی جہاد کرنے والے پہ خرچ کرتے ہیں، یہ سارے فی سبیل اللہ ہے، یہ اللہ کے راستے ہیں۔ آپ جدھر خرچ کرنا چاہتے ہیں، کمثل حبۃ، مانند اس دانے کی، انبتت جو اگائے، 7 سنابل 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ ہر بالی میں، ہر ایک بالی میں 100 حبہ 100 دانے، تو 7 ضرب 100 700۔ لیکن یہ اللہ کے ہاں یہ تو صرف مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، واللہ یضاعف، اور اللہ دگنا کر دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے۔ اب دگنا کیا ہے؟ 700 ضرب 2 ہے یا 700 ضرب 700 ہے؟ 700 ضرب 2 ہے یا 700 ضرب 700 ہے؟ یہ نہیں بتایا کہ یہ دگنا کیا ہے۔ واللہ واسع، اور اللہ تبارک و تعالی واسع، گنجائش والا، وسعت والا، عالم اور خوب جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالہم، جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے اموال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے، ثم پھر لا یتبعون نہیں اس کے بعد کرتے ہیں۔ یہ تابعین کا لفظ ہے، تابع یعنی اس کے پیچھے نہیں کرتے۔ کیا؟ منن، احسان جتلانا، ولا اذن، اور نہ تکلیف دینا، ما انفقو، جو انہوں نے خرچ کیا، جو انہوں نے خرچ کیا، خرچ کرنے کے بعد منن، احسان نہیں جتلاتے کہ جی میں تو آپ کے ساتھ یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں،
ایسا نہیں، بلکہ اس کا احسان مند ہونا چاہیے. جس کو دے اس کا احسان مند ہونا چاہیے، اس پر احسان جتلانا نہیں چاہیے. ولا اذى، اور اس کے بعد اس کو تکلیف بھی نہ دے. اب تکلیف کی بڑی ساری صورتیں ہیں. آپ اس کو 10 بندوں کے سامنے کھڑا کر کے دے، آپ اس کی خودی کو چیلنج کر رہے ہیں اور آپ اس کی خودی کو تکلیف دے رہے ہیں. یہ ہمارے ہاں معاشرے میں اگر کسی کو 10 روپے بھی دینے ہو تو 10 بندے کھڑے ہو کے سامنے تصویریں لگا کے نکال کے اور ساری میڈیا پہ دیا جاتا ہے. کتنی تکلیف دہ ہے، یہ اذیت ہے. اسی طرح اگر ہمارے معاشرے میں جس غریب کے ساتھ آپ مدد کرتے ہیں نا، تو پھر وقتاً فوقتاً اس سے بگاڑ بھی لیتے ہیں. جب بھی آپ کے فری کا کام ہو، بگاڑ کا کام ہو، وہ اسی بندے سے لیا جاتا ہے جس کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں. صدقہ تو چلو پھر بھی ایک احسان کا ایلیمنٹ ہے اس میں، لیکن زکوٰۃ میں تو احسان کا ایلیمنٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو تمہارا واجبی حق ہے جو تم نے ہر صورت میں دینا ہے. تو بعد میں یہ اذیت دیتے ہیں. اس کو اذیت کیا ہے؟ جیسے گاؤں دیہاتوں میں سب جانتے ہیں، جن لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں تھریشر کے موقع پہ اسی کو بلایا جاتا ہے. کسی اور اگر نہ آئے تو پھر یہ جملہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں دیکھو یار ہم اس کو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، وقتاً فوقتاً اس کی مدد بھی کرتے ہیں، اور ہماری یہ بات گیا سارا ختم، کوئی ثواب نہیں ہے. اسی طرح گھر میں اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے جس کو آپ تنخواہ دیتے ہیں 16,000 ہے، 17,000 ہے، 18,000 ہے، اگر آپ سالانہ اس کو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں ساتھ میں اور آپ اس سے اضافی کام لیتے ہیں، وہ بیچارہ اس وجہ سے بولتا نہیں ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ 16,000 تو تنخواہ دیتا ہے، لیکن رمضان میں 10-15,000 یہ اضافی بھی دے دیتا ہے. اس لیے وہ اضافی پیسے جو زکوٰۃ کے مد میں دیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کے بدلے میں بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی اذیت ہے، یہ بھی تکلیف ہے کہ جو بندہ دے رہا ہوتا ہے. اسی لیے اگر کوئی بندہ، میں پہلے بھی کسی موقع پہ کہہ چکا ہوں کہ اگر اپنے گھر میں کام کرنے والے نوکر کو زکوٰۃ دینا تو خود براہ راست نہ دے، کسی دوسرے کے تھرو دے، تاکہ کل کلا اگر آپ اس کو، جو آپ کے اور اس کے بیچ میں ایگریمنٹ ہے، اگر اس ایگریمنٹ سے اضافی کسی کام کا آپ اس کو کہہ دے کہ یہ کرے، تو وہ اس پوزیشن میں ہو کہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں سر میرا اور آپ کا تو یہ ایگریمنٹ میں نہیں ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کے مد میں دیے ہوئے پیسوں کے بدلے میں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو مطلب ڈھکی چھپی ہے، ہر بندہ جانتا ہے، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. یہ بھی اذیت ہے، یہ بھی تکلیف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فقیر کو، مسکین کو، غریب کو دیتا ہے، اور پھر اس کے پیچھے جو اس نے خرچ کیا ہے نہ کبھی احسان جتلاتا ہے، نہ کبھی اس کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہے، ولا اذى، اور نہ اس کو کیا دیتا ہے؟ اذیت، تو تب اس کو اجر ملے گا. اور اگر ایسے کرتا ہے تو اگلی آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ احسان جتلا کر اور اذیت دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو. لہم اجرہم، ان کے لیے اجرہم، ان کا اجر یعنی ان کے اس عمل کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس. ولا خوف، گویا کہ اولیاء والے مقام پر پہنچ گئے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بھی کس مقام پر پہنچ گئے؟ یہ ولی کے مقام پر پہنچے. یہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ولا خوف علیہم، اور نہیں خوف علیہم، ان پر آگے مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے. ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور ماضی میں جو کچھ ان کا نقصان ہوا اس پہ کوئی غم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اور دے دے گا، اور مستقبل کے بارے میں خوف نہیں ہے کہ اللہ اس سے ہمیں بچائے گا. اگر مال خرچ کرنے کے بعد احسان ہی جتلانا ہے، اذیت ہی دینی ہے، تو اس سے بہتر ہے خرچ ہی نہ کرو. قول معروف، قول بات اچھی، بس اتنا کہہ دو معاف کر دیں.
میرے حالات نہیں ہے، معاف کر دے، اگر بعد میں تنگی کرنا ہے تو اس سے اچھا ہے قول معروف، اچھی بات کہہ دو، معاف کر دے، ومغفرۃ، اور درگزر کرنا. اگر وہ آپ کے کوئی مطلب ہے کمزور ہے، غریب ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، درگزر کیا، خیرن، یہ بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے یتبعها اذی، جس کے پیچھے آتی ہو کیا، اس کے پیچھے تکلیف ہو. واللہ غنی، اللہ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ ہمارے مال کا محتاج، اللہ کہیں اور سے بندوبست کر دے گا. اور حلیم، تمہارے اس عمل پر اللہ اگر پکڑنا چاہے تو آج پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ بردبار ہے، اتنی جلدی پکڑتے نہیں ہے. واللہ غنی، اور اللہ غنی، بے پرواہ، اور غنی، حلیم، بردبار. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جرم پر اتنی جلدی پکڑتے نہیں ہے. ہمارے جو جرائم ہے وہ اس حد تک ہے کہ اللہ اگر پکڑنے پہ آ جائے تو ہر بندے کو پکڑے، لیکن اللہ حلیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیل دے رہے ہیں. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق